आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। 13 इत्तेहादियों पर मुश्तमिल शहबाज शरीफ हुकूमत आज बाज़ाब्ता तौर पर सबकदोश हो गई। मखलूत हुकूमत के 16 महीने माशी, सियासी और आइनी एतबार से मुल्क की 76 साल तारीख पर भारी नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर शहबाज इस दौर हुकूमत में मईशत और कारोबार का तो जनाजा निकल गया। मायूस कुल माशी आशारियों ने तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। महंगाई के मारे अवाम खून के आंसू रो रहे हैं और दिहाड़ीदार तबका और मामूली तनख्वाहों पर काम करने वालों के लिए 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ चुके हैं। खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की बुलंद तरीन कीमतों और रुपए की तारीखी बेकदरी ने मुल्क की अक्सरियती आबादी पर क़यामत ढाई। PDM की हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई तकरीबन तमाम बुनियादी अशिया की कीमतें दुगनी हो गईं। सिर्फ 16 माह में हर चीज़ की कीमत दुगनी हुई। पेट्रोल 82%, डीजल 96%, आटा 108%, चीनी 82%, बिजली फ़ी यूनिट 24 से बढ़ के 49 से 54 रुपये फ़ी यूनिट हो गई। गैस के टैरिफ पे 112% इजाफा हुआ। पिछले 16 महीने में रुपए की कदर भी तकरीबन 60% गिरी। इत्तेहादी हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो डॉलर 182 रुपये का था, जो 107 रुपये बढ़ के अब 289 रुपये तक ऑफिशियल प्राइस की हम बात कर रहे हैं, मगर आज मार्केट में 310 रुपये का डॉलर मिल रहा है। ये तबाही की कहानी आप सुनिए। हालिया 16 माह के दौरान मुल्क में महंगाई उस मुकाम पर पहुँच गई कि 2 वक्त की रोटी के लिए ख़वातीन, बुजुर्ग और बच्चे तवील क़तारों में नज़र आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतअद्दिद बार महंगाई के बोझ का इतराफ़ तो किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से महंगाई में कमी लाने के मौसर और अमली इक़दामात कुछ नहीं किए। लोग तड़पते रह गए। वज़ीर-ए-आज़म साहब की वज़ाहतें अपनी जगह पर, हकीकत यह है कि कराची से खैबर तक अवाम पर महंगाई का खौफ सवार है। हमने कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा के बाज़ारों में जाकर अवाम से, आम पाकिस्तानियों से महंगाई के बारे में मालूम किया तो वो हुकूमत पर चढ़ दौड़े। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी के अवाम महंगाई से परेशान हैं। खाने पीने की अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने जिंदा दिलाने पंजाब को मुसीबत में डाल दिया। ताज्जुब की बात तो ये भी है कि शहबाज हुकूमत ने अपनी रुखसती से सिर्फ 1 हफ्ते पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यकमुश्त 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया। पिछले साल फरवरी में भी पेट्रोलियम मसनूआत में एकदम 30 रुपये लीटर का इजाफा करके एक रिकॉर्ड कायम किया था। सिर्फ 1.5 साल पहले की बात है, जब पेट्रोल की कीमत 10-12 रुपये लीटर बढ़ती थी तो शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज़, फजलुर रहमान समेत, मौलाना फजलुर रहमान समेत PDM के रहनुमा महंगाई के कसीदे पढ़ते थे और अवाम पर पेट्रोल बम गिराने को हुकूमत की नाअहली करार देते थे। ऐसा लगता है कि इस दौरान इस हुकूमत के बड़ों ने या इस हुकूमत ने अवाम पर अगर वो पेट्रोल बम था तो इन्होंने अब पेट्रोल की कीमतों के हवाले से अवाम पर एटम बम मारा। मामला मईशत की किसी एक मैदान में गिरावट का हो तो बर्दाश्त कर लिया जाए, मगर सूरत हाल ये है कि पिछले 16 महीने में हर जानिब अंधेरा ही अंधेरा छाया रहा। PDM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में महंगाई 13.4% से बढ़ के आदाद शुमार के मुताबिक 28% हुई, यानी महंगाई की शरह में 120% इजाफा हुआ। महंगाई के तनासुब से शरह सूद में भी 22% की बुलंद तरीन सतह हो चुकी है और पिछले 16 महीने के दौरान शरह सूद में 9.75% इजाफा हुआ। शरह सूद में इजाफे की वजह से सनती कर्जे महाल हो गए, पैदावारी लागत बढ़ गई, बैरूनी सरमायाकारी रुक गई। PDM पीपल्स पार्टी को माशी ग्रोथ 6% की शरह से मिली थी, जो अब महज 0.2% रह गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की माशी टीम एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस बढ़ाने में भी बुरी तरह से नाकाम हुई और पिछले माली साल रेमिटेंसेस में 14% कमी आ गई, जबकि एक्सपोर्ट्स में 12.7% गिरावट। सिर्फ एक्सपोर्ट्स और तरसीलात की मद में पाकिस्तान को 7.3 अरब डॉलर के इनफ्लोज में कमी का सामना रहा। ये रकम IMF के प्रोग्राम की मजमूई फंडिंग से भी ज़्यादा है। डॉलर की किल्लत की वजह से बैंकों ने इम्पोर्टर्स के LCs खोलने से इनकार कर दिया और सनती पहिया ठप हो गया। शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत में एक मौका ऐसा भी आया जब स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर बिल्कुल नायाब हो गए, डॉलर का काल पड़ गया। हमारे पास 1 माह के इम्पोर्ट बिल की सकत भी ख़त्म हो गई। मल्टी नेशनल कंपनीज अपने हेड क्वार्टर्स को मुनाफे भेजने के आज भी काबिल नहीं हैं। डॉलर बैक वक्त इंटर बैंक, ओपन मार्केट, फ्री मार्केट, ग्रे मार्केट, ब्लैक मार्केट, हवाला मंडी में बिक रहा है
اور ڈالر کے سرکاری اور نجی ریٹ میں تقریباً 15% کا ایک زمانے میں فرق آ گیا تھا۔ ڈالر کی کمی اور ادائیگیاں نہ ہونے سے صنعتی امپورٹس، ادویات کا خام مال، ہیلتھ کیئر ڈیوائسز، سویا بین، چائے کی پتی، حتیٰ کہ پیاز، ادرک، لہسن والوں کی امپورٹ تک پھنس گئی ہیں۔ انرجی اور فیول امپورٹس قابو میں لانے کے لیے شہباز حکومت نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں تباہ کن اضافہ کیا، اور ایک موقع ایسا بھی آیا جب شہباز حکومت میں پیٹرولیم لوڈ شیڈنگ کی بھی نئی روایت کا آغاز کیا گیا۔ شہباز شریف، جناب آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مریم نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان حکومت میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے تاخیری فیصلوں نے ملک کو معاشی ابتری کی دلدل میں دھکیلا۔ جناب ڈار صاحب نے 8 سے 9 مہینے IMF پروگرام پر ٹال مٹول سے کام کیا، کبھی اپنی صلاحیتوں کے زوم میں فخریہ کلمات ادا کیے تو کبھی IMF سے کھلم کھلا بھڑ گئے۔ کاش ڈار صاحب سیاسی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے تو پاکستانی معیشت اس طرح سرنگو نہ ہوتی۔ یہ وہ قیامت ہے جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام نے پچھلے 16 ماہ سہی۔ ایک آفت تھی جو 16 ماہ جاری رہی۔ اس کا پورا احوال آپ نے آنکھوں دیکھا حال خود پاکستان کے عوام سے سنا۔ شہباز شریف حکومت، مریم نواز شریف حکومت، آصف زرداری حکومت، بلاول بھٹو زرداری حکومت، مولانا فضل الرحمان حکومت کا یہ احوال اور یہ 16 ماہ کا زمانہ اور یہ 16 ماہ کی کارکردگی پاکستان کے عوام نہیں بھولیں گے۔ الیکشن جلد نہ ہوں تو ان تمام پارٹیز کے لیے اچھا ہے، اور صاف و شفاف الیکشن تو ہو ہی نہ تو بہتر ہوگا، ادروائز جو نتیجہ ہے وہ ابھی آپ نے پاکستان کے عوام سے سن لیا۔ یقیناً اس دوران اس کا بالکل آیا ہے یہ بات کہ پاکستان مسلم لیگ نون اپنی ہر طرح کی مقبولیت کھو بیٹھی ہے، مقبولیت کی نچلی ترین سطح پر پہنچی ہوئی ہے، اور یہ وہ انعام ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کو ملا ہے اس 16 ماہ کے دوران۔ اسی دوران پاکستان میں جو کیفیت ہم نے دیکھی، خاص طور پہ حکومت اور اعلیٰ عدلیہ، خاص طور پہ حکومت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے درمیان تصادم کی جو کیفیت ہوئی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو پوزیشن ہے، جو اس کا امیج ہے، جو اس تشخص کے حوالے سے جو ٹکراؤ ہوا، وہ یقیناً اس کی بھی ایک نئی تاریخ لکھی گئی ہے گزشتہ 16 ماہ کے دوران۔ جب بھی ذکر ہوگا شہباز شریف حکومت کا، PDM پیپلز پارٹی کی حکومت کا، تو عدلیہ اور انتظامیہ کے درمیان اور ایگزیکٹو کے درمیان اس تصادم کا یقیناً بہت ہی امپورٹنٹ ذکر ہوگا اور سر فہرست رہے گا۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ صرف معیشت و کاروبار کا ہی بھرکس نہیں نکلا، سیاسی اور عدالتی محاذ پر بھی شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان سمیت 13 اتحادیوں کی حکومت میں ہلچل کا سما رہا۔ پچھلے 16 ماہ میں کئی مواقع پر ہمارے حکمران، سیاستدان اور دیگر سٹیک ہولڈرز پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نظر آئے۔ پہلی بار تحریک عدم اعتماد سے حکومت تبدیل ہوئی، پہلی بار وفاق میں والد شہباز شریف اور پنجاب میں بیٹے حمزہ شہباز شریف نے حکومت بنائی، پہلی بار ملک میں قیامت خیز مہنگائی کا عذاب آیا، پہلی بار ملک ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہنچا، پہلی بار IMF نے اتنی شرطیں لگائیں اور منوائیں جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، پہلی بار ایسی حکومت سامنے آئی جس نے اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں دوبارہ آنے میں مضبوط بند باندھے اور ایسی فرینڈلی اپوزیشن لیڈر کی راہ ہموار کی جو نون لیگ کے ٹکٹ کی خواہش مند ہے، جس کے سربراہ۔ ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ شہباز حکومت میں پہلی بار کشکول اٹھائی 83 رکنی وفاقی کابینہ نظر آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بار بار واپسی کے اعلانات کے باوجود سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نون لیگ کی حکومت میں اپنے بھائی شہباز شریف کی حکومت میں پاکستان آنا تھا اور نہ وہ واپس آئے، اور یہ بہت بڑی حیرت کی بات ہے۔ شہباز حکومت میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف نے اپنے ہر سیاسی مسئلے کا حل اعلیٰ عدلیہ میں تلاش کیا۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے 6 ماہ تک حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان میوزیکل چیئر ہوئی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بدیال کی جانب سے پنجاب الیکشن سے متعلق از خود نوٹس پر حکومت نے سنی انسنی کر دی، بلکہ پارلیمنٹ بمقابلہ سپریم کورٹ کی بحرانی کیفیت سامنے آئی۔ شہباز شریف حکومت نے پنجاب میں الیکشنز کے لیے فنڈز کے اجرا کی 3 ڈیڈ لائن سپریم کورٹ کی دی ہوئی مسترد کی۔ اس حکم عدولی کے لیے وفاقی کابینہ، قائمہ کمیٹی اور قومی اسمبلی کے پلیٹ فارمز کو استعمال کیا گیا۔
الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک بار بار سپریم کورٹ کے سامنے ہاتھ کھڑے کرتے نظر آئے۔ الیکشن کے لیے مطلوبہ رقم نہ دینے پر قومی اسمبلی سے نہ صرف 3 بار رائے شماری ہوئی بلکہ شہباز شریف و بلاول بھٹو اور ان کے وزراء نے پارلیمانی بالادستی کی آڑ میں عدالتی فیصلوں کو کھلے عام رد کیا۔ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کا معاملہ کے منقسم فیصلوں کی الجھن میں پھنسا رہا۔ حکومت فل کورٹ کا مطالبہ کر کے فیصلے کو متنازع بناتی رہی۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس اختیارات پر قدغن لگانے والے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نے تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں شدید ٹکراؤ کا تاثر پیدا کیا۔ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کو نام لے کر پارٹی اور حکومت کے کیسز سے علیحدہ ہونے کا مطالبہ کیا۔ حکومتی اتحاد اعلانیہ سپریم کورٹ کے احکامات کو مسترد کرتا رہا۔ اسمبلی فلور پر وزیر اعظم شہباز شریف نے نظام انصاف سے شکایتوں کے انبال لگائے تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی عدلیہ پر خوب گرجے برسے۔ سپریم کورٹ کے ایک جج کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے شہباز حکومت نے سینئر ترین جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آڈیو لیکس کمیشن تشکیل دیا، لیکن چیف جسٹس امرتا بندیال نے کمیشن کو کارروائی سے روک دیا۔ اس صورتحال نے اعلیٰ عدلیہ میں خط تنسیق کو واضح کر دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ شہباز حکومت میں حکومت مخالف فیصلے دینے والے ججز کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے مبینہ طور پر بلا تحقیق و بلا تفتیش بینچ فکسنگ کا کھلے عام الزام لگایا۔ سپریم کورٹ پہ اس انداز کے الزامات کی، سٹنگ ججز اس انداز کے الزامات کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ شہباز حکومت کو اپنے دور اقتدار میں کوئی بڑی کامیابی ملی ہے تو وہ منمانی قانون سازی۔ مخلوط حکومت نے نیب قانون میں ترامیم کر کے پہلے احتساب کے ادارے کو تقریباً مفلوج کیا، اور جب حکمرانوں کے اربوں کھربوں روپوں کے جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے کیسز اپنی موت آپ مر گئے تو نیب میں تمام مبینہ بدنام زمانہ قوانین اور اختیارات بحال کر دیے اور پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کی گئی اپنی ہی ترامیم کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے واپس کر دیا۔ حالیہ قومی اسمبلی آخری 2 ہفتوں کے دوران تو قانون سازی کا ایک چھاپا خانہ نظر آئی۔ یہاں دھڑا دھڑ قانون پاس کیے گئے اور صرف 15 روز میں 75 سے زائد قوانین کی منظوری کی گئی اور ایک عالمی شاہد ریکارڈ بن گیا۔ یقیناً شہباز حکومت کو سیاسی و قانونی محاذ پر بحرانوں کا سامنا رہا، لیکن مہنگائی کے طوفان نے عوام کو بظاہر نون لیگ سے بیزار کر دیا۔ نون لیگ بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ملکی حالات کی انہیں سیاسی قیمت چکانی پڑی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وزراء سمیت نون لیگ رہنما مانتے ہیں کہ ان کی عوامی مقبولیت کو شدید دھچکا پہنچ چکا ہے۔ تمام ناکامیوں، بحرانوں اور پرآشوب دور کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ 13 اتحادیوں کی مخلوط حکومت کو ساتھ لے کر چلے اور قومی اسمبلی نے اپنی مدت مکمل کی۔ شہباز شریف نے بذات خود IMF کو منایا، چین کے ساتھ تعلقات میں صد مہری کو نہ صرف ختم کیا بلکہ سی پیک کو انہوں نے دوبارہ زندہ بھی کیا۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ شہباز حکومت میں 13 اتحادیوں اور 83 رکنی کابینہ کے باوجود حکومت کی کرپشن کا کوئی بڑا اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ یہ اچھائی رہی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ شہباز شریف اتحادی حکومت کی آج ایک انتہائی غیر متوقع اور انتہائی ڈرامائی پیش رفت ہوئی جب اچانک خبر آئی کہ خیبر پختونخوا کی نگراں پوری کی پوری کابینہ فارغ کر دی گئی ہے۔ 25 رکنی نگراں کابینہ میں 19 نے اپنے استعفے نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کے حوالے کر دیے، جبکہ اطلاع ہے کہ باقی 6 ارکان بھی اپنے استعفے آج رات جمع کرائیں گے۔ آج نگران وزیر اعلیٰ نے چائے پہ بلا کے کابینہ ارکان سے استعفے طلب کیے اور فارغ کر دیا۔ آج کی کارروائی الیکشن کمیشن کے احکامات کے نتیجے میں عمل میں آئی۔ دراصل الیکشن کمیشن نے نگران وزیر اعلیٰ کو خط لکھ کر کابینہ میں سیاسی وابستگی رکھنے والے اراکین کو ہٹانے کو کہا تھا تاکہ انتخابی عمل کو شفاف بنایا جائے۔ 31 جولائی کو الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان کو لکھے گئے خط میں نگران کابینہ کے اراکین پر جانبداری پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے لکھا تھا کہ نگران وزیر سیاسی جلسوں میں شرکت کر رہے ہیں اور جو الیکشن رولز اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ خط میں الیکشن کمیشن کی جانب سے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے والے وزیر اور معاونین کو کابینہ سے ہٹانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس خط سے ایک ہفتے پہلے الیکشن کمیشن نے نگراں وزیر ٹرانسپورٹ کے پی شاہد خٹک کو عہدے سے ہٹانے کا حکم جاری کیا تھا جب انہوں نے ANP کے جلسے میں شرکت کر کے سیاسی تقریر کی تھی۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر شاہد خٹک کو مستعفی ہونا پڑا اور اب تقریباً پوری کابینہ کے مستعفی ہونے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ KP کی نگراں حکومت میں تمام ہی وزراء مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے تھے اور اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے کاموں پر مامور تھے۔
یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یا پھر ANP، تمام پارٹیز کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ JUI سے تعلق رکھنے والے گورنر غلام علی پر نگراں وزراء کے اختیار استعمال کرنے کا الزام پہلے ہی لگ رہا ہے۔ ٹرانسفر پوسٹنگ میں پیسے بنانے کے الزامات بھی عام ہیں۔ KP میں نظام حکومت پر مسلسل تنقید ہوئی ہے۔ KP میں نگراں حکومت کے قیام کو پہلے ہی 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ ممکنہ تاخیر کے بعد اب انتخابات فروری میں ہونے کا امکان ہے اور تب تک اس نگراں حکومت کو 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہوگا۔ آج کی اس انتہائی غیر متوقع بلکہ ایک ڈرامائی پیش رفت پہ ہم بات کرتے ہیں۔ پشاور جائیں گے جہاں پر نامور سینئر صحافی مشتاق یوسفزئی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب۔ کافی غیر متوقع اور کافی حد تک ایک ان ایکسپیکٹڈ اور بہت ہی ایک ڈرامائی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ پوری کابینہ کو یکمشت آلموسٹ فارغ کر دیا گیا ہے۔ آج کیا پس منظر ہے اس کا؟ جی بہت شکریہ کامران خان صاحب، آپ نے چونکہ ذکر کیا خود اپنے انٹرو میں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جو ساری کیبنٹ تھی اور منسٹر تھے وہ اپنے پارٹیز کے کاموں پہ لگے ہوئے تھے، مامور تھے، اور ان کا واحد مینڈیٹ یہ تھا کہ یہ لوگ کسی خاص مقصد کے لیے آئے ہیں۔ چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ الیکشن کمیشن کا آپ نے ذکر کیا تو یہ ہمیں توقع تھی اور ایکسپیکٹڈ تھا یہ ڈیولپمنٹ، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ نگران حکومت میں ہر پارٹی کے لوگ تھے، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے پارٹیز کو، اپنی پارٹی لیڈرشپ کو فائنانس کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ پیسے والے لوگ تھے، یہ کنٹریکٹر تھے، بزنس مین تھے، اور ان کے پاس کافی پیسہ تھا، تو یہ توقع تھی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا میں مگر مشتاق صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ ابھی آگے آپ اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھیں، کہ یہ کہیں اس بات کا احتمال یا خدشہ تو نہیں ہے کہ یہ کیونکہ پیسے والے تھے اور براہ راست پارٹی کے کوئی بڑے سینئر رہنما نہیں تھے، کہیں خدا نہ خواستہ پیسے دے کے تو وزیر نہیں لگ گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ؟ کامران خان صاحب، 2 لوگ ایسے ہیں اس کابینہ میں جن کے بارے میں ابھی تک کسی قسم کی شکایت ہمیں نہیں ملی ہے، نہ ان کے اوپر ایلیگیشن آئی ہے۔ ایک سابق صوبائی پولیس افسر ہیں مسعود شاباچہ، IGP رہے ہیں، ایک حمایت اللہ معیار صاحب ہے جو فائنانس منسٹر ہے اس وقت۔ یہ 2 ایسے لوگ ہیں کہ ابھی تک کسی نے ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھائی۔ باقی جتنے بھی لوگ آئے ہیں تو ان کے مخالفین نے ان کے اوپر الزام لگایا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں، ان کے پارٹی لوگ ہیں انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں، اور اس وقت شاید 2-3 ایسے لوگ ہوں کہ انہوں نے کسی کو فائنانس نہ کیا ہو، انہوں نے پیسے نہیں دیے ہو۔ باقی جتنی ہم نے سنا ہے، ہم لوگوں سے ملے ہیں، تو تقریباً ہر بندے کے بارے میں یہی اطلاع ہے کہ لوگوں نے پیسے دیے ہیں اور پارٹی لیڈرشپ کو انہوں نے فائنانس کیا ہے، مختلف چندے دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پہلے بھی یہاں پہ حکومتیں رہی ہیں اور ان کے اوپر کرپشن کے بھی الزامات ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ اب یہ پس منظر اہم ہو گیا، اب ان سب لوگوں کو یکمشت جب فارغ کیا گیا ہے، ایک تو ڈیفینیٹلی اٹس اے لاس آف فیس ہے ان تمام لوگوں کے لیے، پھر ان لوگوں کے جس طرح کے تعلقات ہیں ظاہر ہے بڑے بھاری تعلقات ہوں گے کہ جب ان کو ان پوزیشنز پہ لایا گیا تو جو ان کے جو اسپانسرز تھے، جو پیچھے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، ان میں اور ان میں تو کافی اوور آل یہ بڑا ایک افراتفری کا سا ماحول ہوگا آج شام کے بعد۔ بالکل، جو وہاں پہ آئی وٹنسز تھے، جو سرکاری افسران وہاں پہ موجود تھے، اور جب ان کو انہوں نے اطلاع دی، چائے پہ بلایا تھا، اور جب ان کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے چہروں پہ کافی مایوسی آ گئی تھی اور وہ حیرت زدہ رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے سرکاری افسران سے کہا کہ کل تک تو آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ کا رویہ اس طرح نہیں تھا، آج اچانک آپ تبدیل ہو گئے ہیں، تو کچھ نے وقت مانگ لیا ہے۔ اصل میں یہ پہلے سے تھا کہ یہ جو چونکہ سیاسی لوگ ہیں، اور اس میں زیادہ تر جمعیت علماء اسلام کے لوگ تھے، ANP کے بہت کم لوگ تھے، پیپل پارٹی کے، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ جمعیت علماء اسلام تھی۔ اور آج یقیناً اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ واقعی انہوں نے کرپشن نہیں کی ہوگی، ان کا اچھا بیک گراؤنڈ ہے، وہ انڈسٹریلسٹ ہے، بزنس مین ہے، اور اگرچہ انہوں نے پیسے دیے ہیں پارٹی کو، انہوں نے فنڈ دیے ہیں، منسٹر بنے ہیں، لیکن آج ان کو بھی کبھی امبیرسمنٹ ہوئی، کیونکہ یہ سارے جو لوگ پارے ہو گئے ایک مشت، جب سب کے لیے امبیرسمنٹ ہے۔ اس موضوع پہ بات ہو رہی ہے مشتاق یوسفزئی صاحب، تو کیسے اسکیپ کر سکتے ہیں گورنر جو ہیں غلام علی،
ظاہر ہے کہ وہ تو ظاہر ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے قریب ترین رشتہ دار بھی ہیں، پھر ان کا سارا JUI کے ساتھ کانٹیکٹ، پھر جو ان کے مخالفین سے خبریں سنتے رہے ہیں کہ گورنر ہی صوبہ چلا رہے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کے الزامات بھی آ رہے تھے، اور جو کہ جس کا مرکز گورنر ہوتے تھے، اور اب اس حوالے سے یہ تمام لوگ فارغ کر دیے گئے ہیں۔ اور گورنر صاحب کا اب آپ اسٹیٹس دیکھ رہے ہیں اس آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد؟ اصل میں اس کابینہ میں کوئی بندہ کسی کو جواب دہ نہیں تھا، سب اپنی اپنی پارٹی لیڈرز کو جواب دیتے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وقت بہت کم ہے، مقابلہ سخت ہے، اور ان کی مرضی کے بغیر ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی تھی، تو گورنر غلام علی صاحب کا نام بہت زیادہ آ رہا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ ڈپیکٹو چیف منسٹر ہے، کیونکہ چیف منسٹر کافی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، بڑے شریف بندے ہیں، اچھے ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، لیکن ان کا انفلوئنس بہت ہی کم رہا ہے، اب بھی کم ہے، ابھی چونکہ وہ کنٹینیو کریں گے نئے کابینہ کے ساتھ، لیکن اوورآل سارا جو اس وقت ایک سرکل ہے، جو سرکس ہے، وہ غلام علی صاحب کے ارد گرد چل رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں، جن کے محکموں کے سربراہان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس وقت سب اختیار جو ہے وہ حاجی غلام علی صاحب کے پاس ہے، حالانکہ کانسٹیٹیوشنلی ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن جتنے بھی سرکاری افسران تھے، یہ اسپتال کے ساری لیڈرشپ تھی، ڈاکٹرز اور بورڈ آف گورنرز کے چیئرپرسن، یہ سب ان کو جا کے ملتے تھے کہ ان کو پتہ تھا کہ اس بندے کے پاس اختیار ہے، یہ لوگوں کو اپائنٹ کرتا ہے، یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتا ہے، تو اس لیے اگرچہ اس گورنمنٹ میں جمعیت علماء اسلام کو کافی فائدہ ہوا، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی اور انہوں نے کافی اپنے لوگوں کو ہیلپ کیا، لیکن سب سے زیادہ نقصان بھی جمعیت علماء اسلام کا ہوا ہے، جو بدنامی آئی ان کے حصے میں آئی، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی خیبر پختونخوا میں بائی الیکشن ہوتے تھے یا یہاں پہ لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوتے تھے تو جمعیت علماء اسلام جیتی تھی، ایون پشاور کی جو میئر کی سیٹ تھی وہ جمعیت علماء اسلام نے جیتی ہے، حاجی غلام علی صاحب کے جو بیٹے ہیں زبیر انہوں نے جیتی ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ پشاور میں ابھی پورے صوبے میں ان کی حکومت ہے لیکن وہ ہار رہے ہیں، اور ان کی کریڈیبلٹی کافی خراب ہو گئی ہے اس 6-7 مہینے کی گورنمنٹ میں۔ بہت بہت شکریہ مشتاق یوسفزئی صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت ہی دلچسپ پس منظر ہے، جمعیت علماء اسلام اس کی سب سے بڑی وکٹم ہے، وزیر بھی اسی کے زیادہ تھے، آج ایک غیر متوقع طریقے سے پوری کابینہ فارغ کر دی گئی، الزامات بھی سنگین ہیں۔ صرف معیشت و کاروبار کا ہی بھرکس نہیں نکلا، سیاسی اور عدالتی محاذ پر بھی شہباز شریف، آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان سمیت 13 اتحادیوں کی حکومت میں ہلچل کا سما رہا۔ پچھلے 16 ماہ میں کئی مواقع پر ہمارے حکمران، سیاستدان اور دیگر سٹیک ہولڈرز پوائنٹ آف نو ریٹرن پر نظر آئے۔ پہلی بار تحریک عدم اعتماد سے حکومت تبدیل ہوئی، پہلی بار وفاق میں والد شہباز شریف اور پنجاب میں بیٹے حمزہ شہباز شریف نے حکومت بنائی، پہلی بار ملک میں قیامت خیز مہنگائی کا عذاب آیا، پہلی بار ملک ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہنچا، پہلی بار IMF نے اتنی شرطیں لگائیں اور منوائیں جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، پہلی بار ایسی حکومت سامنے آئی جس نے اپوزیشن کو قومی اسمبلی میں دوبارہ آنے میں مضبوط بند باندھے اور ایسی فرینڈلی اپوزیشن لیڈر کی راہ ہموار کی جو نون لیگ کے ٹکٹ کی خواہش مند ہے، جس کے سربراہ۔ ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ شہباز حکومت میں پہلی بار کشکول اٹھائی 83 رکنی وفاقی کابینہ نظر آئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بار بار واپسی کے اعلانات کے باوجود سابق وزیر اعظم نواز شریف کو نون لیگ کی حکومت میں اپنے بھائی شہباز شریف کی حکومت میں پاکستان آنا تھا اور نہ وہ واپس آئے، اور یہ بہت بڑی حیرت کی بات ہے۔ شہباز حکومت میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف نے اپنے ہر سیاسی مسئلے کا حل اعلیٰ عدلیہ میں تلاش کیا۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے 6 ماہ تک حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان میوزیکل چیئر ہوئی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عمر عطا بدیال کی جانب سے پنجاب الیکشن سے متعلق از خود نوٹس پر حکومت نے سنی انسنی کر دی، بلکہ پارلیمنٹ بمقابلہ سپریم کورٹ کی بحرانی کیفیت سامنے آئی۔ شہباز شریف حکومت نے پنجاب میں الیکشنز کے لیے فنڈز کے اجرا کی 3 ڈیڈ لائن سپریم کورٹ کی دی ہوئی مسترد کی۔ اس حکم عدولی کے لیے وفاقی کابینہ، قائمہ کمیٹی اور قومی اسمبلی کے پلیٹ فارمز کو استعمال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک بار بار سپریم کورٹ کے سامنے ہاتھ کھڑے کرتے نظر آئے۔ الیکشن کے لیے مطلوبہ رقم نہ دینے پر قومی اسمبلی سے نہ صرف 3 بار رائے شماری ہوئی، بلکہ شہباز شریف و بلاول بھٹو
ان کے وزراء نے پارلیمانی بالادستی کی آڑ میں عدالتی فیصلوں کو کھلے عام رد کیا۔ پنجاب اور کے پی میں الیکشن کا معاملہ کے منقسم فیصلوں کی الجھن میں پھنسا رہا۔ حکومت فل کورٹ کا مطالبہ کر کے فیصلے کو متنازع بناتی رہی۔ چیف جسٹس کے از خود نوٹس اختیارات پر قدغن لگانے والے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نے تو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں شدید ٹکراؤ کا تاثر پیدا کیا۔ مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان کو نام لے کر پارٹی اور حکومت کے کیسز سے علیحدہ ہونے کا مطالبہ کیا۔ حکومتی اتحاد اعلانیہ سپریم کورٹ کے احکامات کو مسترد کرتا رہا۔ اسمبلی فلور پر وزیر اعظم شہباز شریف نے نظام انصاف سے شکایتوں کے انبار لگائے تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی عدلیہ پر خوب گرجے برسے۔ سپریم کورٹ کے ایک جج کی مبینہ آڈیو کی تحقیقات کے لیے شہباز حکومت نے سینئر ترین جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں آڈیو لیکس کمیشن تشکیل دیا، لیکن چیف جسٹس امرتا بندیال نے کمیشن کو کارروائی سے روک دیا۔ اس صورتحال نے اعلیٰ عدلیہ میں خط تنسیق کو واضح کر دیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ شہباز حکومت میں حکومت مخالف فیصلے دینے والے ججز کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے مبینہ طور پر بلا تحقیق و بلا تفتیش بینچ فکسنگ کا کھلے عام الزام لگایا۔ سپریم کورٹ پہ اس انداز کے الزامات کی، سٹنگ ججز اس انداز کے الزامات کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ شہباز حکومت کو اپنے دور اقتدار میں کوئی بڑی کامیابی ملی ہے تو وہ منمانی قانون سازی۔ مخلوط حکومت نے نیب قانون میں ترامیم کر کے پہلے احتساب کے ادارے کو تقریباً مفلوج کیا، اور جب حکمرانوں کے اربوں کھربوں روپوں کے جعلی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کے کیسز اپنی موت آپ مر گئے تو نیب میں تمام مبینہ بدنام زمانہ قوانین اور اختیارات بحال کر دیے، اور پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کی گئی اپنی ہی ترامیم کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے واپس کر دیا۔ حالیہ قومی اسمبلی آخری 2 ہفتوں کے دوران تو قانون سازی کا ایک چھاپا خانہ نظر آئی۔ یہاں دھڑا دھڑ قانون پاس کیے گئے اور صرف 15 روز میں 75 سے زائد قوانین کی منظوری کی گئی اور ایک عالمی شاہد ریکارڈ بن گیا۔ یقیناً شہباز حکومت کو سیاسی و قانونی محاذ پر بحرانوں کا سامنا رہا، لیکن مہنگائی کے طوفان نے عوام کو بظاہر نون لیگ سے بیزار کر دیا۔ نون لیگ بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ ملکی حالات کی انہیں سیاسی قیمت چکانی پڑی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وزراء سمیت نون لیگ رہنما مانتے ہیں کہ ان کی عوامی مقبولیت کو شدید دھچکا پہنچ چکا ہے۔ تمام ناکامیوں، بحرانوں اور پرآشوب دور کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ وہ 13 اتحادیوں کی مخلوط حکومت کو ساتھ لے کر چلے اور قومی اسمبلی نے اپنی مدت مکمل کی۔ شہباز شریف نے بذات خود IMF کو منایا، چین کے ساتھ تعلقات میں صد مہری کو نہ صرف ختم کیا بلکہ سی پیک کو انہوں نے دوبارہ زندہ بھی کیا۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ شہباز حکومت میں 13 اتحادیوں اور 83 رکنی کابینہ کے باوجود حکومت کی کرپشن کا کوئی بڑا اسکینڈل سامنے نہیں آیا۔ یہ اچھائی رہی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی شہباز شریف اتحادی حکومت کی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کامران خان کو اجازت، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔